Hello, Assalamu alaikum. Good evening, my old friend on the internet, Facebook, and the Instagram, and my all internet, international, global wise countries, friends. You know, always we inform you that I have in my this television studio, the name of television studio, the Universal All Voices Television, international, incredible, amazing speeches, talking, studio services for the humanity, for interesting about the new generation knowledges, all kind knowledges about sciences, scientist knowledges, about the general religious knowledges, about the general computer science technology knowledges, and more, the universal history time over new Jung and old Jung, Shah Jahan, Shahenshah Ejaz, Shah Jahan, world history, university histories, time, news, and magazine books. We are all about the talking, about the speeches, about our all various program and planning of education and science and technology are the introducing in our this international universal all voices speeches, amazing incredible talking speeches television studio to showing you and the introducing for myself and my all program and all books and the international amazing talking books, World History Time, Shahenshah Jahan magazine, news books, and our talking and planning and program. There are you can find all description, all detail of my Universal All Voices television, incredible, amazing talking speeches in English, in Arabic, in English speeches, in Arabian language, in Urdu language, in Punjabi, also in Hindi language. Because we belonged from the subcontinent, great subcontinent of the old name is Great India, called in Urdu Hindustan. After the partition, we have to got our new international Islami al-Jamhuriya, Islami al-Mamlakat al-Jamhuriya al-Pakistan. دنیا کا ایشیا کے خطے کے اندر سب سے بڑا ترقی یافتہ ایجوکیٹڈ اینڈ دی بہت ہی امیزنگ انکریڈیبل ہسٹریز کا آنر مالک جو کنٹری ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا سر فہرست نام ہے. یہاں ہزاروں لاکھوں سال پرانی ہسٹریز جو ہیں وہ نمایاں کتابوں میں کتب میں ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کے متعلق نالج اور علم بھی حاصل کرتے ہیں. سو موسٹ ویلکم آلویز my all friends. I hope you will joining and the interesting in our all talking about the Islam, science, this education knowledges, all the computer sciences, technology knowledges, about the religious talking knowledges in all of the international languages of the English, Arabian language, Urdu language, Hindi language, Punjabi language. Step by step we are introducing some program and planning in our languages and the introducing over Facebook in over the international universal all voices television speeches and the talking studio services and over Facebook and all over the our Facebook pages, internet pages and links and the contracts. ہم دوستوں بھائیوں ہم ہر قسم کے پروگرام کو جو پیش کر رہے ہیں
یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کیونکہ ایک تعلق اردو لینگویج سے ہے، پنجابی سے ہے، ہندی سے ہے، لیکن بیس اینڈ دی ٹاپسٹ اینڈ دی great title of Urdu and Punjabi. They know all who are they living in the subcontinent in India and Pakistan. They can understand and they know English languages and the Urdu languages. So I am speaking in Arabian and in English and Urdu and Punjabi and in Urdu Hindi languages to introducing all of my planning program of the international magazine for the all humanity, all human rights, for the all humankind services. So you are touching and the interesting in joining us. I show you, I have been built this Jung newspaper. You know Jung newspaper, very oldest newspaper in Pakistan, about before the 35 years. I have been publishing, introducing, printing from the Lahore, from Islamabad, from Multan, from the district division, Multan division, Lahore division, and the Islamabad division, from Faisalabad division also. I am the owner and chairman and chief editor. And also I have books, too much heavy book, about 1,000 and 2,000 pages book. Same name of the Shahanshah Jahan. This is a very big book about the history. There are about 1,500 pages book, history book. I put it there on the magazine book, worldwide international magazine book, in Urdu, in English, in Arabian language. Over my picture, Shahanshah Jahan Ejaz Ahmed, and same title, the face of the Shahanshah Jahan magazine, like this. This is magazine about 200 pages, 300 pages. This is a magazine book, Shahanshah Jahan Alamgir book, about the 1,500 600 pages. Some are 2,500 pages. So also I have a small pamphlet type magazine, Shahanshah Jahan Ejaz Ahmed. This is about 100 and 200 pages, Shahanshah Jahan magazine. This is a basic name, Shahanshah Jahan International Universal All Television Talking Magazine and News Speaking Talking Services for Humanity for Human. There are my picture on the top. Because I am serving and printing and publishing, introducing to myself also and my all education journal program in the worldwide. And there are too much amazing, incredible thing and education and guides and the topics and something more and more. Also I have I have my newspaper, Tarikh-e-Jahan Alam. This is also, I have newspaper like pamphlet about 10, 15, 20 pages and like book and like magazine. میں نے یہ دنیا جہاں میں 35 سال پہلے یعنی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد جونیجو کا اور پھر صدر لغاری صاحب کا دور کے وقت سے اپنی اخبارات کی اشاعت، نشر و اشاعت اور اپنی انٹرنیشنل یونیورسل صحافت کی میدان میں یہ میں نے خدمات پاکستان میں اپنے تمام شہروں میں جاری کی اور اس کو سب سے پہلے دبئی، کویت، سعودیہ، یورپین کنٹریز، امریکہ، انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں بھی بھیجا. اور الحمدللہ میں نے آپ کو پچھلے میسیج میں تعارف کرایا تھا، میں نے تقریباً 12,000 بکس اینڈ اباؤٹ 15,000 about
50 or 150 editions I have been published already of the Shahanshah Jahan news magazine like this. This is my international independent or journalist of the worldwide independent services for humanity, for humankind services, for human rights, truth way, truly, honestly. میں سچائی اور سچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 35-40 سال ہو گئے مجھے اخبارات شروع کیا. یہ جو تاریخ جہاں عالم جس کو اردو میں کہتے ہیں انگلش میں ورلڈ ہسٹری ٹائم، اس طرح یہ میں نے جنگ آپ کو دکھایا تھا اپنا اخبار. یہ جنگ کے شکل کا اخبار ہے جس کا جنگ کا ٹائٹل ہے جنگ. یہ لکھا ہوا جنگ، جیم کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جنگ ہے، جنگ اخبار. یہ اردو میں، عربی میں، انگلش میں نے صرف 3 زبانوں میں اس کی اشاعت کی، چھاپا اس کو. اسی طرح بکس ہیں تقریباً 4-5 ہزار بکس جو ہیں انٹرنیشنل، جس کے پیجز اباؤٹ 500 to 2000 2500 about 3000 pages book like this. I have shown you like this way. This is about 1500-600 pages. Like there are some title changes. This is one, and about 10th book. There I have also introducing about myself, about the universal histories and the amazing and incredible talking, and the history researcher talking, and the new science and the international computer science technology education and guidance, and the also I have founding something I show you. So before I was I have been also in Tokyo, Japan, in Kawasaki company. یہ لاہور کے اندر میں کم سے کم اسٹارٹنگ میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بکس لٹریچر اس قسم کی میرے پاس 1000 بکس پڑھی ہوئی ہیں جو کاواساکی ہیوی انڈسٹری اور ہونڈا موٹر سائیکل کی جو انڈسٹری، ہونڈا انڈسٹری، سوزوکی انڈسٹری، اور یہ 3 انڈسٹری جو ہیں ان کا میں ٹوکیو جاپان میں اپنے کاواساکی انٹرنیشنل ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری کے جو مالک ہے ان کی کمپنی کے مینو کے حساب سے مجھ کو انوائٹ کیا گیا ٹوکیو جاپان میں، کیونکہ ہم یہاں پر اپنے علاقے میں، شہر میں اور پنجاب کے اندر ملتان ڈویژن کے اندر جس وقت میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام، میرے اس میں پیرنٹس اینڈ آل ایلڈرس برادرز اینڈ سم respectable persons, my great father, they have given very big and amount and support, and contracted with the owner of the Kawasaki Industries dealer in the Pakistan. تو یہ کاواساکی کی دنیا کی سب سے ہیوی انڈسٹری کمپنی ہے جس کے مالکان ہمارے کراچی، اسلام آباد اور لاہور سے جن کا تعلق ہے، جن کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں ہے. ان لوگوں نے ہمارا جو بیسکلی تعلق ہے وہ انٹرنیشنل الیکٹرانکس فیلڈ، لیٹسٹ الیکٹرانکس فیلڈ، اباؤٹ دی آل ایکوپمنٹس، سینئر ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ سائنٹسٹ ٹیکنالوجی کو جو ایکسپرٹ اور جو گریٹ ڈاکٹر اور فلاسفر اور سائنسدان ہیں وہ ہمارے گریٹ فادر الحاج المعظم رسپیکٹڈ دلباغ محمد المصطفیٰ جو ہیں وہ ہمارے گریٹ فادر ہیں، جو عرصہ دراز سے پاکستان آرمی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وقتوں سے ایز اے ینگ لائف کے اندر، بالکل ینگ سنگل مین جب تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت کے، وہ پاکستان کی جو نئی آرمی بنی تھی
ان کی خدمت، جیسے ہمارے پڑھ لکھ کر ایم اے بی اے کر کر یونیورسٹی میں یا کالجز میں، جو ملٹری کالجز، اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو والد صاحب نے اپنے تعلیمات کو مکمل کر کے آرمی جوائن کی. آرمی کے 3-4 شعبوں میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آرمی میں ٹیکنیکل کالج بھی ہوتا تھا، یعنی کہ کیونکہ نیا دور تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا. ایجوکیشن کے معاملے میں، کسی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر آرمی کو، خاص کر پولیس کو، یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنے ملازمین کے لیے بڑے بڑے جان جوکھوں میں ڈال کر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اور سپورٹ اور ایجوکیشن دینی پڑی، کیونکہ یہ برٹش کے انڈر میں ہندوستان پاکستان تھا. کئی برسوں تک انگریز یہاں پاکستان میں رہا اور انڈیا میں رہا. پارٹیشن کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ سب چلے گئے. گریٹ برٹن کی جو ملکہ الزبتھ تھی اور لارڈ ولیم وغیرہ تھے، وہ تو پارٹیشن کے فوراً بعد ہی چلے گئے تھے. لیکن ملٹری کے اعلیٰ افسران، جرنیل اور بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے سائنسدان اور وغیرہ وغیرہ پڑھے لکھے لوگ، وہ اس لیے بیٹھے رہے کہ وہ پاکستان آرمی کو، پولیس کو ٹریننگ دیں گے اور ادھر انڈیا کو ٹریننگ دیں گے، تاکہ وہ لوگ اپنے ملک کو، اس کی باغ دوڑ کو، حکومت کو اچھی طریقے سے سمجھ کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور اس کے فاؤنڈرز اور جو فادر آف نیشنز ہیں، اور اس ملک کی سرزمین کی اور اس قوم کی، پاکستانیوں کی بھرپور طریقے سے، اچھی طریقے سے، اصلاحی طریقے سے، تعلیمی طور پر اس کو ویل اسٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو تعمیر کریں، بنائیں اور خدمت کریں. تو ایسے موقعوں پر والد صاحب ینگسٹ ہے، ان کی لائف عمر بہت چھوٹی تھی. جیسے میٹرک یا ایف اے کرنے کے بعد ملٹری جوائن کرتے ہیں، اس وقت میٹرک اور ایف اے کی تعلیم، میں نے آپ کو اپنے کئی میسیجز میں بتایا کہ بڑا اس کا مقام ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کی ایف اے، میٹرک، بی اے یا ایم اے، وہ خالصتاً وہ ایک انگلش فلاسفر ہوتا ہے وہ آدمی جو اس وقت ایم اے بی اے ڈاکٹری کرتا ہے، کیونکہ اس وقت ٹوٹلی یہاں پر انگلش اسپیکنگ بولی جاتی تھی. جتنے پروفیسر ٹیچر ہوتے تھے کالجز میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، وہ سب باہر کے ممالک سے تعلیم حاصل کر کے آئے. ان میں کچھ لوگ بیشتر تھے جو پنجاب کے پنجابی ٹیچر، اردو میں کراچی، سندھ، دوسرے علاقوں میں اردو ٹیچر، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اپنے علاقائی لینگویج کے ٹیچر ہوتے تھے. تو قصہ مختصر، اس انڈسٹری والد صاحب جب کافی عرصے بعد، جب ہم تھوڑے ینگ ہوئے، ابھی تعلیمات جاری تھی، ہماری اسٹڈی جاری تھی یونیورسٹی کالجز میں، تو انہوں نے ہمیں ایک مشن، ہمارے پاس ایک انویٹیشن آیا جو کاواساکی ہیوی انڈسٹری کی طرف سے. ان کے پورے پنجاب کے اور جو پاکستان کے ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، وہ کمپنی کی طرف سے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پر کوئی کاروبار، بزنس کھولیں، ہم آپ کے بچوں کی کفالت کریں گے اور آپ کو مالی امداد بھی دیں گے اور آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کی مشہوری اور آپ کے نام اور آپ کی جو ہم کاواساکی انڈسٹری کی طرف سے آپ کو تعارف کرائیں گے، اس کی موٹر سائیکل، کار وغیرہ وغیرہ، اس کے جو آٹو اسپیئر پارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ نئی نئی موٹر سائیکل آئی تھی. ہونڈا اور سوزوکی بھی پہلے آئی، پھر کاواساکی آئی، لیکن دنیا کی مشہور ترین اور طاقتور ترین، یعنی کہ اسٹروک اینڈ ہارس پاور جو انجن ہے، وہ دنیا کے کسی اور میں نہیں پایا جاتا، جو کہ کاواساکی انڈسٹری کی مشینریز کی ایکوپمنٹس اینڈ دی، جو ان کی پروڈکشن ہے، پروڈکٹ آئٹم ہے، ان میں پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے، کاواساکی ہیوی انڈسٹری دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے، ہوائی جہاز بناتا ہے. دنیا کی بہترین اور مشینری وہاں پر، ہیلی کاپٹر، ٹرینوں کے انجن اور یہ موٹر سائیکل. میں نے وہاں پر جاپان میں کچھ عرصے رہا، کیونکہ وہ ایک اسپیشل ٹور تھا. میں یہاں لاہور میں پہلے تقریباً 1 سال ان کی جو پاکستان کی کاواساکی انڈسٹری کی جو ایڈمنسٹریٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ہم کو یہاں پر 1 سال 2 سال ہوٹل کے اندر رہائش دی، اور اپنے جاپان کے بڑے ایکسپرٹ انجینئر اور سائنسدان قسم کے جو فلاسفر، انڈسٹری کے جو سینئر انجینئر ہیں، وہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے، تاکہ ہم ان کے کاروبار میں شراکت کریں اور وہ ہمیں فل سپورٹ کریں اور ہم اس کو انٹروڈیوس کرا کے اپنے کاروبار اور بزنس کو بھی چلائیں.
تو یہ والد صاحب کو ایک شوق تھا، کیونکہ ان کا مائنڈ ٹیکنیکل، میں نے آپ کو بتایا وہ دنیا کی ہر ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر بڑے ایکسپرٹ اور ماہر، اور الحمدللہ ایز اے سائنسٹسٹ ایکسپرٹ اور فلاسفر ہے الحمدللہ. دین و دنیا کی تو کیا بات ہے، ہم نے ان سے عربی، انگلش اور قرآن پاک، مذہبی کتابوں کا علم عربی میں اور انگلش میں، اور اپنی زبان پنجابی اور اردو میں تمام فلاسفی اور ڈاکٹری انہی سے حاصل کی، انہی سے اعزاز، ہر چیز کا اعزاز ایوارڈ ہمارے والدین محترم مکرمین کو ہے. تو بتانے کا مقصد تھا کہ وہ انہی کی وجہ سے پوری انڈسٹری نے کاواساکی جاپان ٹوکیو نے ہم کو ویلکم کیا. تو میں یہاں پر 2 سال کمپلیٹ کچھ ان کے ٹیکنیکل کورسز کیے انڈسٹری، ہیوی انڈسٹری کے. پھر ہم جب جاپان ہمیں لے گئے، جو ہمارے یعنی کہ اس کالج جو انہوں نے یہاں ایک ایجوکیشن سینٹر بنایا تھا، اکیڈمی بنائی تھی کاواساکی ہیوی انڈسٹری نے، ان لوگوں نے پھر وہاں سے پورے پاکستان سے کم 10-20 ینگسٹ لڑکے چنے، جنہوں نے 2 سال کی 3 سال کا آٹو ڈپلوما کیا تھا. آٹو ڈپلوما یہاں سے، اور اس کی انٹرنیشنل کاواساکی ہیوی انڈسٹری کی طرف سے، ہونڈا انڈسٹری کی طرف سے اور سوزوکی انڈسٹری کی طرف سے ہم کو اسپیشل ماسٹر اینڈ انجینئر آف دی انڈسٹری کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے، اور ہمیں ڈگری، انٹرنیشنل ڈگری آٹو انجینئر کی دی گئی. یہ اس وقت جب کہ میں ماسٹر آف اسلامیات اور ایم اے وغیرہ کر رہا تھا، تو ہم نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا. پھر والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو صدر مملکت اور وزیر اعظم رہے پاکستان کے، 1974 میں یہاں پر جب وہ آئے، اسلامک سبمٹ کانفرنس ہوئی بین الاقوامی سطح پر، اس وقت ان کو پسند کر لیا گیا، اور آپ کو سعودی عرب المملکت العربیہ سعودیہ کی شاہ فیصل کی طرف سے اسپیشل انویٹیشن کہ آپ کو وہاں کا سعودی عرب کی نیشنلٹی، مکمل رہائش، گرین کارڈ، پاسپورٹ، آپ کی فل فیملی کو میری طرف سے آفر ہے. وہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے سعودی عرب کے، جو یہاں ساتھ آئے ہوئے تھے شاہ فیصل کے، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. اسی طرح کویت کے بادشاہ احمد الصبا نے بھی، اور انہوں نے بھی آفر کی، قطر کے بادشاہ نے بھی آفر کی، وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے سینئر اور آرمی کے لیڈر اور بزرگ اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا آرمی کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا صرف ایک سیاسی طور پر لنک تھا. اور اس طرح وہ پھر اپنا مذہبی محبت اور عقیدت احترام والد صاحب کو تھا. فلاسفر تھے قرآن حدیث کے، اسلام کے احادیث کے، اور محب وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان اور محب وطن الاسلامی مملکت عربیہ سعودیہ کے بھی رہے ہیں. اور وہاں اپنے، میں نے بتایا 50-60 سال وہاں پر خدمت کرتے رہے. اور یہ شاہ فیصل، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ماں باپ کو جنت نصیب کرے، لاکھوں رحمتیں کرے. یہ ان کا ابھی سعودی عرب میں ہم گئے نہیں تھے، حکومت مملکت الاسلامیہ السعودیہ نے، شاہ فیصل نے، بادشاہ الملک الجلال المملکت العربیہ السعودیہ کے بادشاہ نے آرڈر کیا کہ اس کی پوری فیملی کو، ان کو گرین کارڈ دیا جائے، پاسپورٹ بنا کے دیا جائے، وہاں پر اسپیشل وی آئی پی ویلا ریزیڈنٹ دی جائے. اور ہم لوگ کافی عرصے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے جو اسپیشل کمپلیکس تھا رہائشی، اس کے اندر کافی عرصہ رہے. پھر پرائیویٹ طور پر باہر آ گئے، پھر خدمات کرتے رہے. یہ جب شاہ فیصل اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد پھر شاہ خالد کی حکومت آئی. میں وہاں پر اس وقت چلا گیا تھا. شاہ خالد کی حکومت میں یہاں پڑھ رہا تھا اپنی تعلیمات، اور یہ جو بزنس والد صاحب نے کاواساکی کا کھول کے دیا تھا، تو یہاں کام کرتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی محبت ہمیں وہاں سعودی عرب المملکت الاسلامی سعودی عرب میں لے گئی. ہم لوگ وہاں کافی عرصے اسٹڈی میں اور یونیورسٹیز کالجز میں ہی لگے رہے. الحمدللہ والدین کی سرپرستی
اور ملک المملکت العربیہ سعودیہ کی سرپرستی اسپانسرشپ اینڈ دی ریزیڈنٹ گرین کارڈ اینڈ دی نیشنلٹی they have been given and offered. لیکن الحمدللہ والدین کی اور والد صاحب کی طبیعت، جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کے بہت برگزیدہ بندے اور ولی کامل، ہم نے ان کو ایسے ہی پایا، اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور بہت زیادہ شریف النفس اور انسانیت کے اعلیٰ جس کو کہتے ہیں معیار اور کردار، گفتار اور اعمال کے اندر، نیت کے اندر محب وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس میں رہے کافی عرصے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے بڑی ان کو محبت تھی. اگر میرے برادرز پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس کے جو سن رہے ہیں ان کا تعلق کراچی سے تھا، سرگودا میں بھی رہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ڈیوٹی دی انہوں نے 5-10 سال، پاکستان فضائیہ ایئر فورس جو مشرقی پاکستان میں تھا وہاں بھی ڈیوٹی دیتے رہے، اور جو ڈھاکہ میں دی اور اس کے بعد سرگودا میں اس طرح تمام جو انٹرنیشنل پاکستان کے اسپیشل وی آئی پی ہوائی اڈے ہیں وہاں کے ماشاءاللہ اچھے، یہ جو میں بتایا ان کی ٹیکنیکل فیلڈ تھی، اس کے اندر ایڈوائزر، اسپیشل پروفیسر، ٹیچر اینڈ ٹیکنیکل، آل ٹیکنیکل ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بڑی دلچسپی اور شوق رہا کافی عرصے کہ وہ ہر چیز کو خود تیار کریں، خود بنائیں. ایز اے اس وقت کیونکہ نئی ٹیکنالوجی، وقت کی ماڈرن ٹیکنالوجی، ریڈار کمیونیکیشن اور ریڈیو انجینئرنگ تھا ڈپارٹمنٹ جو آل پاکستان اور ورلڈ کو کنٹرول کر رہے تھے پاکستان ایئر فورس کے اندر. تو اسی مشن کے اوپر شاہ فیصل کو ان کو پسند آ گئے، کوئی تعریف ان کے جو انٹرنیشنل ریڈار کمیونیکیشن سسٹم تھا، جو اسپیشل وی آئی پی مملکت العربیہ سعودیہ کا جو جہاز آیا تھا جس میں شاہ فیصل آئے تھے، تو اس دوران وہ خدمات انجام دی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس معظم شخص کو، محترم شخص کو بما فیملی آفر کرتا ہوں. ہم فوراً تو نہیں گئے تھے سعودیہ میں ساری فیملی، والد صاحب پہلے گئے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں 2-4 سال 5 سال رہوں، پھر اس کے بعد میں حج وغیرہ عمرہ کر کے تم سب کو بلا لوں گا، پھر آپ سیٹل ہو جانا. ہم لوگ یہاں پر ابھی یونیورسٹی کالج میں بچے چھوٹے، باقی بہن بھائی پڑھ رہے تھے، بڑے یہ کاروبار سنبھالے ہوئے تھے جو والد صاحب نے ان کو سونپا. وہ بھی ایئر فورس میں کافی عرصے خدمات دیتے رہے، پاکستان ایئر فورس کراچی کے اندر، جو ہم سے بڑے بھائی وغیرہ بہنیں. تو وہ بھی ریڈیو انجینئر، اس وقت کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ریڈیو ٹیلی ویژن انجینئر. اس وقت دنیا میں پاکستان میں کسی خطے میں، علاقے میں، شہر میں، چاہے کراچی ہو، اسلام آباد ہو، سرگودا ہو، وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سوائے پاکستان ایئر فورس کے یا سوائے پاکستان آرمی کے اور کوئی نہیں سمجھتا تھا. نہ ہی کالجز، یونیورسٹی، اسکولز میں پڑھائی جاتی تھی، نہ ہی اس وقت اس ٹیکنالوجی کی کوئی اکیڈمیز ہوتی تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کا جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو انجینئر یا ٹیکنیکل ماسٹر، ایکسپرٹ، ایڈوائزر، لیڈر وغیرہ ہوتا تھا آرمی میں، ایئر فورس میں یا پرائیویٹ طور پر، وہ بھی آرمی سے لنک ان کا ہوتا تھا اور وہ بھی پاکستان ایئر فورس سے لنک ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تعلیم نہیں کہیں سے ملتی تھی. تو وہ بہت بڑا انجینئر ہوتا جو اس میں ایکسپرٹیشن اور دی ماسٹرز کر لے، اور دی انجینئر ڈپارٹمنٹ جیسے ایز اے ڈاکٹر ہوتا ہے، فلاسفر، تو وہ وقت کا سائنسدان کہلاتا ہے، بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹڈیز کے، اس کی ایفرٹس کے اندر وہ بہت بڑا سائنسدان بن جاتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین محترمین کا اپنے ہر بیان میسج میں تھوڑا تھوڑا تعارف کراؤں. تعارف یہ کرا رہا تھا کہ محترم ملک العلام، یہ خطاب ہے جو مجھ کو بھی ملا سعودیہ سے اور والد صاحب کو بھی ملا، یعنی کہ علوم کا، تمام علوم کا، دین دنیا اور سائنس کے علوم کا بادشاہ. تو ہم شاہ فیصل کے جب کمپلیکس میں رہتے تھے، اس وقت شاہ فیصل سے میں تھوڑا سا ینگ لائف میں تھا، چھوٹا تھا بھی، سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. پھر اس کی جب ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء نے کوٹ لکھپت میں پھانسی دی
اس کے بعد کچھ عرصے بعد شاہ فیصل بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ادھر ذوالفقار علی بھٹو شہید پیارے ہو گئے، اور وہ تو شاہ خالد نے مملکت عربیہ سعودیہ کی جو باگدڑ سنبھالی. یعنی ان کے تمام برادر فیملی، کنگ گریٹ عبدالعزیز، کنگ آف دی کنگڈم آف سعودی عربیہ، ہی واز اے ویری آنیسٹ مین اینڈ ٹرو اینڈ ریلیجیس مین اینڈ دی ویری ویری ہائی ایجوکیٹڈ مین. اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے آل سعود، پھر شاہ فیصل آئے، پھر شاہ خالد آئے، پھر شاہ خالد کے بعد شاہ فہد آئے، پھر عبداللہ آئے. تو میں عبداللہ کے دور میں، یعنی عبداللہ کے دور تک سعودی عرب میں رہا ہوں کافی عرصے. یہ جو آج کے وقت کے شاہ سلمان ہیں، دا کنگ آف دی گریٹ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے جو کنگ ہیں شاہ سلمان، یہ اس وقت الریاض، مملکت الریاض کے اندر گورنر تھے. نئے نئے گورنر بنائے گئے تھے، اس سے پہلے اور بھی گورنر گزرے. بڑے اچھے نفیس الانسان، بزرگ شخصیت ہیں. اب تو یہ سعودیہ کے بہت بڑے بزرگ اور عمر رسیدہ بادشاہ ہیں، اچھے طبیعت کے. ان کے بچے، بال بچے، آل اولاد بڑی اچھی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی ہے. شاہ الملک شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود, he was that time when I was living in a complex of the King Shah Faisal, great king of the Arabian country, with my parents and with my great respected father Al-Hajj Dilbagh Muhammad. He was the Shah Salman Malakul Arabiya Saudiya. He was Governor General in Riyadh city. I have sometime met in the royal function, army function, and the defense function, and the air force function with my father. I also have been invited with my father because we were a student in universities and living with our parent father in complex in Kingdom of Saudi Arabia of the great King Shah Faisal Rahmatullah Ta'ala alayh wa ala walidainihim daiman wa abadan wa ala Shah Khalid Rahmatullah Ta'ala alayh wa Shah Fahad Rahmatullah Ta'ala alayh wa Shah Abdullah Malikul Mamlaka. تو وہ ایک لنک اور تعلق کی وجہ سے بادشاہوں سے ملنا، ان کی گریٹ فنکشن میں جانا آنا. جیسے پاکستان میں کوئی یوم دفاع کا دن ہو، آپ سمجھ جائیں گے جو لوگ دوست احباب اس چیز کو نہیں سمجھتے، جن کے بھائی بہن رشتہ دار یا والدین فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پر ہوں یا درمیانے عہدوں پر آفیسر ٹائپ ہوں، جب فوج کے قومی دن تہوار ہوتے ہیں، جیسے یوم دفاع کا دن ہے، 6 ستمبر کا دن ہے، اور یہ جو یوم پاکستان کا دن ہے، ملٹری کا دن ہے، پاکستان ایئر فورس ڈے ہے، پاکستان نیوی ڈے ہے، پاکستان آرمی ڈے ہے، ان کے اندر پاکستان یعنی کہ آرمی جو ہے، پاکستان ایئر فورس جو ہے، پاکستان نیوی جو ہے، اسپیشل VIP انویٹیشن، ایک پروگرام اینڈ گریٹ انویٹیشن ٹو دی آل آرمی ممبرز فیملیز to gathering and the eating a great food and great dinner and great lunch. بہت بڑا کھانے کی دعوت کا اہتمام کر کے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اپنے تمام ریٹائر اور ان کی فیملی کے ساتھ، اور جو فیملی کے علاوہ آنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، چاروں شہروں کے اندر بہت بڑی ایک تقریب ہوتی ہے، جس کے اندر تمام آرمی کے افسران، ان کے رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ وغیرہ سب انوائٹڈ ہوتے ہیں. وہاں پر بہت VIP قسم کا گریٹ ڈنر فنکشن ہوتا ہے، پورا دن انجوائے کرتے ہیں. مختلف جیسے اس کو بولتے ہیں جی، ایک اسپیشل پاکستان آرمی کوئی محبت اور ایک برادرہوڈ کا ریلیشن ٹائپ ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنے ہر چیزوں کی نمائش بھی کرتے ہیں. پورا دن، رات کو ڈنر، دن کو ڈنر، ہر ایوری ٹائم ٹی اینڈ باٹل اینڈ سم تھنگ اینڈ دی بہت رسپیکٹ فل انویٹیشن ہوتا ہے. یہ جو ڈے منایا جاتا ہے،
تو ہم لوگ جب تک کراچی اور لاہور میں رہے تو کافی فنکشن آرمی کے، پاکستان ایئر فورس کے اور نیوی کے ہم نے اٹینڈ کیے الحمدللہ بچپن میں. پھر سعودیہ چلے گئے. وہاں پر جو سعودی عرب کے رائل فیملیز ہیں ان کے تو ماشاءاللہ دنیا کے ہر ممالک سے نرالا اور اچھا اور اعلیٰ انداز ہے دعوتوں کا، کھانے پلانے کا، ویلکم کرنے کا، سپورٹ کرنے کا. تو میں نے 3600 قسم کی دعوتوں میں اپنے والد صاحب کی وساطت اور وسیلے سے ان کے ساتھ دعوتیں کھائیں. شاہ خالد کے دور میں دعوتیں کھائیں. شاہ اپنا جو آئے اپنا شاہ فہد، اس کے دور میں، شاہ عبداللہ کے دور میں نے کافی جو رائل قسم کی اور آرمی کی، ایئر فورس کی جو انویٹیشن جس میں والد صاحب کو مدعو کیا جاتا تھا، اور جو انٹرنیشنل اور پرائیویٹ انٹرنیشنل آرمی کی جو آرگنائزنگ سیٹلائٹ کمپنیز ہیں جو وہاں اٹیچ ہیں، امریکہ، انگلینڈ، ان کے جو بڑے بڑے انوائٹڈ مہمان ہوتے تھے، سب سے اوپنلی ایک بہت بڑی پارٹی، گریٹ پارٹی، ڈنر اور لنچ ہوتا تھا. تو فرینکلی کسی سے بھی ملنا جلنا، بیٹھنا، دوستی کرنا، ایک تعلقات کو بہت بلند کیا جاتا ہے. وہاں پر جو میں نے پارٹی دیکھی، پاکستان میں ایسی پارٹیز نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، لائف میں. ان پارٹیز کے اندر میں نے ایک بار صدر ریگن سے ملاقات کی تھی، ہیلو اسی پارٹی میں. تو اس طرح پرنس چارلس اور لیڈی ڈیانا بھی 2-3 بار آئیں وہاں پر پارٹی میں، اور ملکوں کے سربراہ بھی آئے. یہ عراق کے جو بادشاہ تھے، جو صدر، اور کرنل قذافی وغیرہ، اور یہ صدام حسین، دبئی کے بادشاہ، انڈیا کے، پاکستان کے، جو بھی اس وقت کے لیڈر تھے آتے تھے، جن کو جس سے ملنا بیٹھنا، فنکشن ہوتے تھے، نمائش ہوتی تھی تعلیمات کی، آرمی کی وغیرہ وغیرہ. ایسے ہم نے بچپن کے دور میں کافی محافل اور انویٹیشن کے فیلڈ کے اندر حصہ لیا. میرا تعلق کیونکہ پاکستان آرمی سے نہیں تھا، بڑے بھائیوں کا، والدین کا، والد صاحب کا، میں اور میرے بعد جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ سب پڑھ رہے تھے، ان کا تعلق آرمی سے نہیں، لیکن آرمی سے تعلق اپنے والدین کی وساطت سے بہت رہا. اور یہ بہت تھوڑا آپ کو تعارف تو نہیں کرا رہا، جہاں صدر مملکت، بادشاہوں کی انویٹیشن، آرمی کے جرنیل ہوں، سلام دعا ہو، ایک دوسرے تعارف ہو، انٹروڈیوسنگ ہو، کنٹیکٹ ہو، پارٹی میں جو ملاقات، محبت اور خلوص بڑھتا ہے وہ عام حالات میں کم ہی ہوتا ہے. پھر جس کے والدین کی سرپرستی پاکستان آرمی ایئر فورس کی ہو، سعودی عرب کی، عرب ممالک کی، امریکہ کی، لندن سے، اور پاکستان آرمی اور ایئر فورس کی طرف سے جو بڑے بڑے خصوصی مہمان وہاں تشریف لاتے تھے. تو بہرحال اسٹوڈنٹس کے طور پر ہی متعارف ہوئے ہم لوگ. پھر میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، پی ایچ ڈی کیا عربک میں، انگلش لٹریچر میں، اردو لٹریچر میں. الحمدللہ کافی یونیورسٹی سے تعلق رہا. میرے پچھلے میسج میں بہت تفصیل ہے، یہاں پھر لمبی ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں نے عربک لینگویج اور عربین لٹریچر، جو دنیا کا وسیع ورلڈ وائڈ یونیورسل لٹریچر ہے، عربین لٹریچر، آئی ایم اے ڈاکٹریٹ آف دی عربین لٹریچر، آل کمپلیٹ لٹریچر. اس طرح انگلش کے اندر میں نے ڈاکٹریٹ کیا، آل انگلش لٹریچر، آل یونیورسل ہسٹری ٹائم، گلوبل ٹائم. آلسو اردو میں، ہندی میں، کیونکہ دنیا کی یہ اردو، ہندی، یا جس کو خالص اردو بولیں یا ہندوستان کی اردو بولیں، اس کے اندر ڈاکٹریٹ کیا الحمدللہ. اور جو سائنس کی تعلیمات ہے اس کو بھی حاصل کیا یونیورسٹیوں سے، اکیڈمی سے، سائنس اکیڈمی سے، اور اپنے والدین کی سرپرستی اور ہمارے مرشد پیشوا، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں آیا. الحمدللہ انہی کی وساطت سے ہر چیز ہم کو عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں صبح و شام ہر وقت اپنی فرشتوں سے، اپنے نبیوں اور قرآن حدیث ولیوں کی رحمت و برکتوں ان پر نازل کرے. روزی رزق، رحمت اور درود سلام ہو ہمیشہ، کہ ہمیں ایسے والدین اللہ تعالیٰ نے، اجداد بھی عطا کیے. دی گرینڈ پا، گرینڈ مدر اینڈ دی مائی مدر پیرنٹس، گرینڈ مدر اینڈ گرینڈ پا، آلسو دی ریلیجس پیر، پیشوا، مرشد اور خلیفہ،
ہمیں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت و سرپرستی ملی، شکر ہے. لیکن پاکستان میں خدمات کا جو انجام دے رہا ہوں یہ مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان، سعودی عرب وغیرہ، کراچی اور تمام ممالک سے جو تعلق تھے یہ انٹرنیشنل طور پر تو اب ہوئے ہیں، لیکن پہلے خط و خطابت سے تعلق ہوتا تھا یا سامنے میٹنگ کے اندر انویٹیشن جو ہوتی ہیں. تو میں نے یہاں پر جو اخبار آپ کو بتایا تھا یہ جاری کیا، جونگ اخبار. یہ انگلش کے اندر، عربی کے اندر اور اردو کے اندر کراچی سے پشاور، سرحد، خیبر، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان ڈویژن آل میں یہ جنگ اخبار کو میں نے شائع کیا. بڑی محنت کی. اس وقت اتنے یہ جرنلسٹ کے بھی اب ایجوکیشن عام ہوئی، پہلے نہیں تھی، تو مجھے کافی دقت پیش آئی. 2-3 لڑکیاں رکھی ہوئی تھی، ایم اے ڈبل ایم اے، 2-3 لڑکے تھے، 2-3 ڈاکٹر بھی تھے جو بڑے اسپیشل باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے. تو بہرحال مجھے ان کی کمی تو نہیں تھی، لیکن میں اس کو ہر فیلڈ کے اندر میں اس کا آل راؤنڈر آرٹسٹ، فنکار اور آل راؤنڈر جرنلسٹ آف دی ورلڈ وائڈ، آل راؤنڈر ڈاکٹریٹ آف دی آل یونیورسل انٹرنیشنل گلوبل وائز ورلڈ وائڈ انگلش اینڈ عربین اینڈ دی اردو لینگویج، ہندی languages, in also in religious Arabian languages, in holy book languages. So میں نے یہ خدمات کو اپنی ایک دلچسپی اور انٹرسٹنگ اور جوائننگ سے شروع کیا. 35 سال سے کوشش کر رہا ہوں. تو اپنی کاوش، محنت اور توفیق کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس دوران یہ نئی ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر سائنس کمیونیکیشن سروس، تقریباً 25 سال ہو گئے پاکستان میں آئے ہوئے. ہم لوگ جب سعودیہ میں تھے اس وقت بھی اس ٹیکنالوجی کو وہاں پر چلتے دیکھا، جو آرمی کے تمام ڈویژن میں کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی. پاکستان میں نے اب کورس کیا کہ اب آئیے، کیونکہ اس وقت یہ بہت ہی ایکسپینسو لینگویج تھی اور ایکسپینسو ٹیکنالوجی تھی. اب یہ تو بچہ گھر دنیا کے ہر ملک میں، پاکستان ہو کوئی ملک ہو، گھر میں 10-20 لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ڈویژن، موبائلز، آئی فونز وغیرہ وغیرہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے. اب یہ 25 سال کے اندر ملک نے، دنیا نے ترقی کی اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کر لی. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ والد صاحب کی پاکستان آرمی کے اندر اور ایئر فورس کے اندر ایز اے ریڈیو انجینئر، ٹیکنیکل ماسٹر ایکسپرٹ کے طور پر پہچان ہے. اور ایک ان کی پہچان سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے آرمی کے اندر 500 سالہ کیلنڈر اپنی میتھمیٹک اور انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے ساتھ سائنس فیلڈ کے اندر تیار کیا. یعنی 100 سال کی اپ ڈیٹ، بیفور ڈیٹ، لاسٹ ڈیٹ، یو کین ریسرچ ان دی 100 سالہ کیلنڈر، دن رات، آل ویکلی، ڈے وائز، ٹائم وائز، آل دی، یعنی کہ آپ 100 سالہ کیلنڈر کو انہوں نے وہ بنایا، تیار کیا، جو 500 سال تک لے گئے. ان کو 5 ڈویژن کے اندر یعنی 5 کیلنڈر بنائے. یعنی کہ اس وقت وہ جب پاکستان ایئر فورس میں تھے، اباؤٹ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی وہ یعنی آرمی میں بھی رہے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر پاکستان ایئر فورس میں رہے. تو انہوں نے اپنے ریڈیو انجینئرنگ، ریڈار انجینئر ایکسپرٹ، ماہر انجینئر، سائنسدان تھے. تو انہوں نے اپنے میتھمیٹک کے اندر بہت بڑے پروفیسر تھے، ٹیکنیکل لائن کے اندر. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دنیا کے کئی مضامین کے اوپر بہت ایکسپرٹ، بزرگ سائنسدان، جو ایک سادہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ولی کی طرح خاموشی سے زندگی اپنی گزارتے رہے، محنت کرتے رہے، بال بچے، خاندان کو، ماں باپ کو، جد امجد کو پالتے رہے. انہوں نے پورے خاندان کی پرورش کی. کئی خاندان کے ینگ جوانوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، کزنس کو، رشتہ داروں کو انہوں نے پاکستان آرمی میں اور پاکستان
ایئر فورس کے اندر کالج میں یعنی کہ بھرتی کروائیں، ان کی اسٹڈی اور تعلیم دی. کئی ریٹائر ہو گئے، کئی آرمی میں بڑے بڑے اچھے جرنیل آفیسر، ایئر فورس میں بڑے بڑے آفیسر، سول آفیسر وغیرہ خدمات دے رہے ہیں، ان کے بچے وغیرہ. تو الحمدللہ بہر والد صاحب تو بہت پرانے ہیں نا جی. تو انہوں نے یہ کیلنڈر بنایا. آپ 100 سال کا کیلنڈر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے، یعنی کہ پہلا سال جو 100 سال کے کیلنڈر کے اندر ہے، اس سے لے کے آئندہ 100 سال تک کی ڈے، ٹائم، اسلامک ڈیٹ، انگلش ڈیٹ، اسلامک ڈیٹ، انگلش ڈیٹ، اینڈ دی ڈے، نائٹ، ٹائم، اینڈ دی ڈے نیم، ٹائم اینڈ دی ڈیٹ. اس کو آپ فوراً چیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی سال لگے گا، مہینہ لگے گا. وہ ایک چارٹ ہوتا ہے نا، کہ جو ڈرائنگ کا چارٹ ہوتا ہے، یہ کم سے کم 3 فٹ بائی 3 فٹ یا اس سے بڑا 5 فٹ کا، اس کے اوپر انہوں نے ڈیزائن کر کے بڑا بہترین قسم سے خوبصورت بنایا تھا. تو والد صاحب کا جو اہم کارنامہ، اس سے 500 سال کا کیلنڈر بنایا. آپ 500 سال پیچھے، 500 سال آگے کہ تمام دن رات، اسلامی دن رات اور چاند وغیرہ کی تاریخ، ٹائم، ڈے، ٹائم، پوری دنیا کا ورلڈ کا نقشہ کے حساب سے تیار کیا تھا. انگلینڈ میں کیا ٹائم ہوگا، کیا ڈیٹ ہوگی، امریکہ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب میں، سعودی عرب میں. یہ ان کی ذاتی محبت ایز اے بہترین آرٹسٹ اینڈ دی میتھمیٹک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ تیار کیا. تو یہ اس چیز کو انہوں نے پبلش نہیں کیا، صرف آرمی اور ایئر فورس کے اندر رہی. جیسے میں نے آپ کو ایک عرض کیا تھا کہ آرمی اور پاکستان آرمی یا ایئر فورس وغیرہ ڈویژن کے جو لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں سرزمین مملکت اسلامی پاکستان کے، وہ اپنے کارناموں کو، کاموں کو، جیسے ایک اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے نا، وہ شو نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں. صرف ان کی ڈویژن تک، آرمی فوج یا اپنے گھر کی حدود تک ان کو ہر چیز کا علم اور متعارف ہوتا ہے. باہر کے اندر یہ متعارف نہیں کرایا جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں نا جی، ان کی نامینیشن یا ان کا نام، جیسے ستارہ حیدر، امتیاز، صدارتی ایوارڈ، قائد اعظم ایوارڈ وغیرہ کسی نامینیشن میں نہیں آیا. اس کے باوجود ان کا بہت بڑا کارنامہ اور بتاؤں، انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ، جو انڈیا کی جہاں بھی کسی کے ساتھ جو جنگ عظیم کہتے ہیں یا جنگ دوئم کہتے ہیں، مجھے اس کا نالج اتنا نہیں ہے، لیکن ہسٹری میں کمپلیٹ پڑھا ہوا ہے. وہ پھر انگریزوں کی جنگ، اس کے اندر پھر پاکستان کی 1965 کی جنگ، پھر 70 کی جنگ، سب کے اندر 5 ٹائم غازی غازہ خانہ ایک بزرگ فوجی، آرمی اینڈ ایئر فورس آفیسر کے طور پر آپ مانے گئے. ہر محاذ پر، ہر جگہ، ہر علاقے میں جس جگہ جنگ ہوئی، غازی رہے، غازیوں کے غازی خان رہے. الحمدللہ. جناب المعظم ابو الحاج دلباغ محمد، دی سن آف ریسپیکٹڈ المیاں المعظم الغلام محمد، فرام دی پنجاب، بیسکلی پنجاب ریزیڈنس in Lahore. I was only born in Lahore. Our accommodation were before in headquarters of the Pakistan military in Lahore. After then he transferred in Air Force. Our residence will transfer in Karachi, Sindh Air Force accommodation of the Army PF accommodation officer of colony and officer academies. We study there. So and some too much and strong and long history. That is not for population and the general knowledge. This is myself and my father's self, my family's self, the great services of the Pakistan Air Force and Pakistan Army services. Belong with all General Army and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and Fatima Jinnah and the Chief of the Army Staff, General فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان، اور اپنے دور کے تمام ادوار میں والد صاحب کی خدمات، اور ہم بچپن میں دیکھتے رہے، آتے جاتے رہے، پورے پاکستان کی سیر کرتے تھے. وہ پورے پاکستان کے VIP طور پر آرمی کی طرف سے، ایئر فورس کی طرف سے.
ہم کو 2 3 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری، اپنے گھروں میں پنجاب پورے علاقوں سے آتے جاتے رہے، پھرتے رہے. بچپن کا ماحول تھا، بڑا اچھا ہنسی خوشی عیاشی کا اور خوشحالی کا دور تھا. ماں باپ کی رحمت بساطت سے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کرم تھا، الحمدللہ. دوسرا یہ بتا رہا ہوں کہ والد صاحب نے یہ کیلنڈر بنایا، اور جو وہ ریڈیو کے بہت بڑے انجینئر تھے، انہوں نے جنرل ایوب خان کے دور میں، یہ دیکھیں آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جیسے آج کل ریموٹ کنٹرول، یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں، جو آج کل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ الیکٹرانکس مین جسے بولتے ہیں انگلش میں. یہ والد صاحب نے سن 65 کی جنگ سے پہلے کی بات ہے، ایک دیو کامت اسٹیل لوہے کا، اس کو بھی آرمی، پورے پاکستان آرمی، اسلام آباد مری، جنرل ایوب کی فیلڈ کے جو مری اور پنڈی کے جو لاہور کے اور سرگودا کے لوگوں میں جانتے ہیں. پرانی بات ہے، ہسٹری کی بات ہے. جب آپ نے ٹیکنیکل انجینئرنگ الیکٹرانکس کے اندر انگریزوں کی طرف سے بھی اسناد حاصل کی، انگلینڈ سے بھی، پاکستان ملٹری کی طرف سے، ایئر فورس کی طرف سے، تو انہوں نے وہ دیو کامت ریموٹ کنٹرول بنایا. یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے پتہ نہیں 55 سال 60 سال پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ 60 سال سے بھی پہلے کی بات ہے. پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد، یعنی کہ جب آپ کابل اور کمپلیٹ اسٹڈی کے اندر آرمی اور ایئر فورس کی اور ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو گئے تھے، تو انہوں نے دیو کامت ریموٹ کنٹرول، یہ جو الیکٹرک مین بنایا، جو چیزیں اٹھا لیتا تھا، چیزوں کو پکڑ کے پھینک دیتا تھا، بم کا گولہ پھینک دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ، ویٹ اٹھا سکتا تھا. کرین ٹائپ اس کے اندر ایک مشینری تیار کر کے والد صاحب نے پاکستان کے اندر خود ٹوٹلی چیزیں تیار کر کے، اتنے بڑے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل ہنرمند ایکسپرٹ، ایک بزرگ شخصیت رہے. اور وہ دنیا ملٹری اس وقت، جیسے پاکستان ایئر فورس کی ملٹری کی جب ہمیشہ 6 ستمبر کو ہمیشہ نمائش لگتی ہے، تو پنجاب ڈویژن کے جتنے، وہ حیران ہو گئے تھے لوگ کہ یہ کیا بنایا. جبکہ جاپان نے، چائنا نے، کوریا نے اور دیگر ممالک میں اب آ کے وہ ریموٹ الیکٹرانکس مین بنائے جا رہے ہیں، جو دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. یہ اس وقت والد صاحب نے، ہمارے الحاج معظم ریسپیکٹڈ سر پروفیسر سائنسٹسٹ اینڈ انجینئر آف دی پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ایئر فورس، انہوں نے وہ الیکٹرانکس گریٹ جن بنایا تھا، جن اسے بولتے ہیں، دیو بنایا تھا. وہ پاکستان آرمی کے پاس ہی وہ نشانی کہیں ہوگی یا ضائع کر دی، معلوم نہیں ہے. یہ بڑی مشہور نشانیاں ہیں جو پرانے ایکسپرٹ لوگ جانتے ہیں والد صاحب کو. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی کوئی چیزیں ایسی بنائی ہیں، حالانکہ میرا تعلق ٹیکنیکل اینڈ سے نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکل خاندانی ورثہ، ہمارے بڑے والدین، اجداد، بزرگوں، سب ٹیکنیکل ہینڈ کے لوگ تھے. تو میں آپ کو کچھ چیزیں بناتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کاواساکی ہیوی انڈسٹری، ہونڈا ہیوی انڈسٹری میں بھی 3 4 سال 5 سال لگائے، سال جاپان میں 2 4 سال، یہاں ان کی جو انٹرنیشنل کاواساکی کی انڈسٹری تھی. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک واچ ہے. دنیا کے اندر گھڑی، ٹائم دینے والی گھڑی جو ایجاد ہوئی، جیسے آپ نے اکثر پرانی ویڈیوز کے اندر، پکچرز کے اندر دیکھا ہوگا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی پاکٹ میں گھڑی رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی، پاکٹ کی ادھر گئی اور نیچے چلی، تو وہ گھڑی سونے کی اور سلور چاندی کی گھڑی ہوتی تھی چین کے ساتھ، یہاں بھی رکھ لیتے تھے اندر، پھر وہ باہر نکال کے ٹائم. یہ ایک پرانے وقتوں کی گھڑی، ٹھیک ہے نا جی، جو مشینری کے ساتھ چلتی تھی، اور جو مشہور ترین ملک ہے دنیا کا، سوئٹزرلینڈ سے یہ مشینری آتی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور سوئٹزرلینڈ کی گھڑی، پھر جاپان کی گھڑی، پھر چائنا کی گھڑی، وغیرہ وغیرہ، انگلینڈ کی گھڑی، یورپ سے آئی. یہ دنیا کو ٹائم بتاتی، وقت بتاتی، دن رات کا، اور چابی دیتے تھے. پھر آپ بعد میں ایٹومیٹک گھڑی آ گئی، پھر وہ الیکٹرانک گھڑی واچز آ گئی.
اب یہ ایک واچ ہے جو ڈائمنڈ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کم سے کم 60 ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں جی یہ 60 ڈائمنڈ ہے، نظر آ رہے ہوں گے آپ کو چمکتے ہوئے، ہر سیکنڈ کے اوپر ایک ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، گولڈ کی گھڑی ہے یہ. اگر آپ کو کہوں گا آپ حیران ہو گے، یقین نہیں کریں گے. یہ بھی مجھے گفٹ ملا، لیپ ٹاپ نیو ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں سعودی عرب سے بھی لے کر یہاں آیا تھا، جو بڑے سائز میں ہوتا تھا. اس وقت اس کی قیمت 5-10 لاکھ تھی. یہاں آ کر وہ ٹیکنالوجی پھر آہستہ آہستہ جب چائنا نے یہ قدم اٹھایا، جاپان نے قدم اٹھایا، انڈونیشیا نے، ملائیشیا نے اٹھایا، پھر اس کی قیمت لاکھ پر آ گئی. پاکستان میں جب اسٹارٹ ہوا کمپیوٹر تو لاکھ کمپیوٹر کم سے کم آ گئے. اور میں نے پھر لیپ ٹاپ بھی لے لیا، مجھے گفٹ کے طور پر سعودیہ سے، دبئی سے، کویت سے، لوگوں کے، دوستوں کے ملے، اداروں سے ملے، سعودی عرب کی یونیورسٹی سے ملے، تعلیم بھی ملی وہاں سے. اس وقت نئی نئی ٹیکنالوجی آئی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس گھڑی کا بھی میں ایکسپرٹ ہوں. کس گھڑی کا؟ جو آج سے 100 سال پرانی گھڑی ہے. جب تک مشینری کے اندر گھڑی دنیا میں بیچتا رہا، آج بھی بہت دنیا کا ارب پتی کاروبار ہے یہ. ڈائمنڈ کی واچز، گولڈ واچز، سوئٹزرلینڈ کی واچز، ڈائمنڈ واچز جو اسپیشل آٹومیٹک واچز ہیں، الیکٹرانکس واچز ہیں. راڈو کمپنی ہے، یہ کمپنی جدید طرز کے اوپر الیکٹرانک گھڑیاں بنا رہی ہے. ہم اس چیز کے بچپن میں ہی ایکسپورٹ اور ماہر انجینئر رہے ہیں. میرے بڑے برادرز اور الحمدللہ الیکٹرانکس کے اندر، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ٹیکنالوجی کے اندر، جو دنیا کی آج سے یعنی کہ پچھلی صدی کے اندر ایک بہت بڑا اسٹینڈرڈیبل وی آئی پی اسٹینڈرڈ اور ڈپارٹمنٹ اور یعنی کہ نالج تھا، جس میں گھڑی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن آیا. ایک یہ میزان دیکھ رہے ہیں جی، یہ آج کل کا ہے. یہ گھر گھر میں 50 روپے کا، 100 روپے کا باہر بازار سے مل جاتا ہے. اس کو کوئی چیز کو لٹکانا ہو تو اس کے اوپر وزن آ جاتا ہے کہ کتنے کلو ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. اس سے پہلے وہ مشینری آتی تھی جس کے اوپر آرمی میں بھی یوز ہوتی ہے، ایئر فورس میں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اسکولز کالجز میں بھی، ویٹ کرنے کے لیے. تو بعد میں یہ چھوٹا سا بنا دیا چائنا نے، پھر پاکستان میں ہی بڑھ رہا ہے. آپ جلدی سے کلو، 2 کلو، ہاف کلو، 250 گرام تول سکتے ہیں. یہ ڈائمنڈ کی گھڑی جو آپ کو میں نے دکھائی، یہ کسی رائل کنگ بادشاہ نے مجھے دی تھی. اب یہ گھڑی جو پرانے وقتوں کی ہے الیکٹرانکس کی، یہ بھی مجھے کسی پرنسز نے دی، جو امیر ترین عرب ممالک میں سے ملکہ یعنی شہزادی ہوتی تھی. میں ان کے گھر میں دعوت پر گیا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کئی گفٹ دیے. مقصد کہنے کا یہ تھا، یہ کیوں پبلسٹی کی میں نے، کہ میں نے اس وقت ایک اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ میں 10 ٹائم پی ایچ ڈی عربک لٹریچر، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، ہندی لٹریچر اینڈ سائنس لٹریچر. اب اس دعوے کو منہ زبانی تو ہر کوئی ثابت کر سکتا، کہہ سکتا جی میں ایم اے، ڈبل ایم اے. تو میں نے ہمیشہ کہا اللہ تعالیٰ مجھ کو جانوروں والے اور کھوتے اور کتوں والے پڑھے لکھے لوگ، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے مذہبی ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، ان جیسی تعلیم سے اللہ مجھ کو پناہ میں رکھے. کیوں کہا جاتا ہے کتے اور کھوتے؟ کتا ایک جانور ہے، ڈاگ جس کو بولتے ہیں، پوری دنیا میں پسندیدہ جانور ہے. ہر گھر میں، ہر جرنیلوں کے پاس، فوج کے پاس، بادشاہوں کے پاس، شہزادوں کے پاس، ملکہ رانیوں کے پاس. قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر ہے. کتا خالی کہنا بھی 10 نیکیاں، 20 نیکیاں مل جاتی ہیں. کھوتے کو کھوتا کہیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. کھوتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. اب دیکھیں نا،
جانور کی ایک صفت ہے، جس طرح انسانوں کی لاکھوں صفتیں ہیں، تعریفیں ہیں، اس کے اندر ایبلٹیز ٹیلنٹس ہوتے ہیں.